बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोगों को ईद मुबारक हो और अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए हमेशा बेशुमार खुशियों की ईदें पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को दिखाना नसीब करे और इंशाअल्लाह दिखाएगा। हमारा आज का जो प्रोग्राम है उसमें इंतखाबात 2018 का मंजरनामा क्या होगा, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल जारी है। मुख्तलिफ लोगों को बुलाया जा रहा है, कागजात उनके सामने चेक किए जा रहे हैं। इमरान खान, इसके साथ साथ मरियम नवाज़, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, एक हल्के से उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट सामने आया। सारे अहम जो लोग हैं पाकिस्तान की सियासत के किरदार, वो इंतखाबात का हिस्सा ले रहे हैं सिवाय मियाँ नवाज शरीफ के। और इसके साथ साथ इस वक्त जो सूरत हाल है वो लंदन की भी है, जहाँ पे मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा बहुत ज़्यादा उनकी हालत तशवीशनाक है, अलील हैं, शदीद अलील हैं और अल्लाह करे कि उनको अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। सारे पाकिस्तान के लोग जो हैं उनके लिए दुआ गो हैं। ख़ुद उनका किरदार बड़ा अहम रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। आयरन लेडी उनको भी और बेगम नुसरत भुट्टो के बाद उनका नाम जो है बेगम कुलसूम का लिया जाता रहा है, जिन्होंने बहुत अहम किरदार सियासत में ना होने के बावजूद किरदार अदा किया था। बेगम नुसरत भुट्टो तो खैर बाकायदा सियासत में रही, अमली सियासत में भी, लेकिन खातून ने अव्वल के तौर पे बड़ा नाम। अल्लाह करे उनको अल्लाह ताला सेहत दे। और इसी सूरत में मरियम नवाज साहिबा और जो मियाँ नवाज शरीफ है वो लंदन तशरीफ़ रखते हैं, वहाँ पे हैं, वापस नहीं आए। उन्होंने अपनी वापसी भी मुअख्खर कर दी है कि उनकी तबीयत बेगम साहिबा की ठीक होगी तो वो सारे दुआएं उनके साथ हैं। अगर मियाँ साहब वहाँ पे रहते हैं, मरियम साहिबा रहती हैं, तो एवन फील्ड्स के ऊपर जो समाअत मुकम्मल हो गई है, दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, तो देखना ये है कि ये फ़ैसला कब आएगा, उनकी गैर मौजूदगी में आएगा, उनकी मौजूदगी में आएगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। आज फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें उन्होंने कहा कि ऑलरेडी इसके ऊपर जो मुकदमात हैं उनकी समाअत को बहुत दिन हो गए, लिहाजा इनको निपटाया जाए। तो क्या हो सकता है कि अगर मियाँ साहब वहाँ रहते हैं और वापस नहीं आते हैं, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो आज की दूसरी अहम पेशरफ्त है वो पेशरफ्त है इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो एतराज़ात दाखिल किए इमरान खान साहब के खिलाफ सीता वाइट के हवाले से, उस पर भी फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तो एतराज़ात जो कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने दायर किए उस पर बहुत तनकीद हो रही है कि उनको ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि उन्होंने इंतहाई जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके मामलात जो हैं वो एतराज़ात सामने रखे और फ़ोटो कॉपीज़ की जो दस्तावेज़ात थी वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने रखी है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर भी जो लबो लहजा उन्होंने इस्तेमाल किया है वो भी बहुत ज़्यादा कोई काबिल सताइश नहीं है और इस तरह का जो लबो लहजा है वो पाकिस्तान की सियासत में नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हो ऐसा है कि आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा तलखियाँ बढ़ें और जूं जूं इलेक्शन की गर्मी अपने उरूज पर जाएगी, क्या इस तरह की सियासत और ज़्यादा देखने को आएगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसी से जुड़ी एक और ख़बर, चौधरी निसार अली खान साहब आज उन्होंने पहला इंतखाबी जलसा अपने हलके में किया है और खुल के तनकीद मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर की है, मरियम नवाज साहिबा के ऊपर की है और ये कहा है कि अगर बेगम कुलसूम की तबीयत ठीक होती तो वो ज़ुबान खोलते कि मरियम नवाज ने उनके साथ क्या किया और वो क्या चाहती हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। एक तरह से लग रहा है कि निसार ना रहा, दोस्त ना रहा और चौधरी निसार जो कि एक दस्ते रास्त थे मियाँ नवाज शरीफ के, अब उनके मुखालिफ बन चुके हैं, बल्कि शदीद मुखालिफ बन चुके हैं क्योंकि उनको टिकट PMLN ने नहीं दिया। इसके ऊपर भी बात करेंगे और जो डाटा चोरी होने की बात है उसके ऊपर भी बात करेंगे। हम आपको लंदन भी ले जाएंगे जहाँ पे हम बराह रास्त आपसे जान कि नहीं हुआ, थोड़ी देर में हम आपको लंदन ले जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेंटर जावेद अब्बासी साहब, हमें इंतज़ार है जनाब उवैस तौहीद साहब का जो सीनियर एनालिस्ट है, जनाब एजाज चौधरी साहब जो कि PTI के हैं वो भी हमें टेलीफोन पे ज्वाइन करेंगे, राजा आमिर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और कौसर काज़मी सीनियर सहाफ़ी हैं लंदन से, वो भी हमें थोड़ी देर में स्काइप पे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बल्कि कौसर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कौसर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, आसमा क्या हाल है? जी ठीक ठाक। कौसर काज़मी ये बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है हार्ले स्ट्रीट पे, जहाँ पे बेगम कुलसूम जो है वो वेंटिलेटर पे हैं और डॉक्टर्स आसिमा बुध और जुमरात की दरमियानी शब जब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा को यहाँ पर लाया गया था तो ये बताया गया खानदानी ज़राए की जानिब से कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसकी बिना पर फौरी तौर पर उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया गया। तब से अब तक जो फैमिली उनकी जो ज़राए हैं खानदानी
उनसे जब भी बात हुई उन्होंने ये कहा कि बदस्तूर उनकी जो हालत है वो तशवीशनाक है और वो वेंटिलेटर पर मौजूद है। कल जब सीएम पंजाब साहब आए पाकिस्तान से, सीधा एयरपोर्ट से वो यहाँ पर पहुंचे, तो उनका ये कहना था कि डॉक्टर्स आज फैसला करने जा रहे हैं कि जो वेंटिलेटर है उसका जो लेवल है उसको अप डाउन किया जाए या उसको मुकम्मल तौर पर उतारा जाए। आज ये फैसला होना था। इस वक्त शरीफ खानदान के तमाम अफराद हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ सीएम ने यह भी बताया था, साबिक वज़ीर आला पंजाब ने, कि जो उनके वाइटल साइंस है वो बिल्कुल बेहतर काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर थी। अभी आज मशावरत होनी थी, जो डॉक्टर्स का पैनल है बेगम कुलसूम नवाज साहिबा का, उन्होंने मजीद तफसीलात बतानी थी। शरीफ खानदान का कोई शख्स अभी बाहर नहीं आया हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक से, और इस टाइम तकरीबन 5.5 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। यानी ये डॉक्टर्स के साथ, कौसर, ये डॉक्टर्स के साथ उनकी मुलाकातें जो कि जारी हैं, मियां नवाज शरीफ और उनके साहबजादे और उनकी साहबजादियां, वो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। उनकी यानी क्लोज जो फैमिली है, उनके शौहर और बच्चे, उनके साथ सिर्फ डॉक्टर्स की मीटिंग है इस वक्त। जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ, बताया ये जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ, हसन, हुसैन और मरियम डॉक्टर से जब मशावरत होगी तो वो वहां पर मौजूद होंगे, जबकि सलमान शहबाज भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसहाक डार भी अब से थोड़ी देर कबल यहाँ हार्ले स्ट्रीट उनकी आमद हुई है। अब ये देखें कि कितनी देर में कोई बाहर आता है तो मजीद तफसीलात इस बारे में बताएगा कि डॉक्टर्स के साथ क्या गुफ्तगू शरीफ हुई, क्या फैसला किया गया वेंटिलेटर को लेकर। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत में कुछ आसार बेहतर हैं, मगर ये क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा नेगेटिव खबरें पाकिस्तान के अंदर फैली हैं? अल्लाह ताला बेगम कुलसूम दे और जल्द दे, लेकिन खबरें बहुत नेगेटिव हैं। आपकी डॉक्टर्स से बात हुई है या अस्पताल के किसी नुमाइंदे से कि इस तरह की सूरत हाल में क्या होता है? कितने दिन वेंटिलेटर पे लोग रहते हैं और सेहतयाब हो सकते हैं? कितने चांसेस हैं असल में उनकी सेहत के बारे में? आसमा, पाकिस्तान में प्रोटोकॉल और है वेंटिलेटर का। वहां पर जब वहां पे कुछ दोस्तों से बात हुई, डॉक्टर जो इस पेशे से वाबस्ता हैं, उनका ये कहना था कि 48 आवर्स हमारा जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक पाकिस्तान में हम पेशेंट को रखते हैं, जबकि बरतानिया के अंदर ये जो लवाइकीन जो वर्सा हैं बिल्कुल उन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर तक इस वेंटिलेटर को कैरी ऑन करते हैं। अच्छा। एक बड़ा मशहूर केस था, एक वीक पहले एक बच्चे का केस बरतानिया में था, जब उसके वालिदैन ये चाहते थे और डॉक्टर ने कहा था कि कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, हाँ। तो 1.5 साल तक उस बच्चे को वेंटिलेटर पे रखा गया यहाँ पर अदालत के हुक्म से। तो अगर इन तमाम चीजों को सामने रखा जाए, और एक और चीज आसमा मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस चीज का वाज़ी बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर और कुछ और लोग मसलसल इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि शायद ये शरीफ खानदान की तरफ से वैसे कोई बात बनाई गई हो, इतनी तशवीशनाक हालत में बेगम कुलसूम नवाज साहिबा नहीं है। तो मैंने मेरे ख्याल है आप चंद सहाफियों में से हैं जिन्होंने बेगम साहिबा को वेंटिलेटर पे देखा है एक्चुअली, वरना उनकी सिर्फ खानदान के अफराद जो हैं वही देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कौसर, हम आपसे राब्ते में रहेंगे और जैसे कोई इत्तला मिलेगी कि वेंटिलेटर का फैसला हुआ है कि क्योंकि मीटिंग अभी तक चल रही है, हम इस पे बात करेंगे। राजा अमर अब्बास साहब भी हमारे साथ हैं और जावेद अब्बासी साहब भी, हमें थोड़ी देर में अवैस तौहीद साहब भी ज्वाइन करेंगे। राजा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं कि अब ये एक अफसोसनाक की सी सूरत हाल है जो कि किसी के हाथ में रह जाते हैं, मरियम साहिबा वापस नहीं आते, खुदा न खास्ता तबीयत बिगड़ जाती है, वेंटिलेटर पे उनका टाइम लंबा हो जाता है, तो यहाँ क्या सूरत हाल बन सकती है? सबसे पहले तो आसमा अल्लाह ताला बेगम साहिबा को शिफाए कामला अता करे और उन्हें सेहतयाब करे। अब जो बाकी बात है कि जी वेंटिलेटर पे जैसे इन्होंने कहा, तो वेंटिलेटर पे यूरोप में मैंने खुद भी देखा है, अमेरिका में देखा है कि वहाँ पे जब तक कि उसके लवाहिकीन चाहें, डॉक्टर्स अपनी मर्जी से वेंटिलेटर हटा नहीं सकते। ये इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और वेंटिलेटर पे जब एक खास स्टेज के बाद बहुत से केसेस में हमने देखा है कि वो इसको जो टर्म देते हैं मेडिकली, वो कहते हैं कि जी क्लिनिकली तो ये डेथ है, लेकिन हम इसको चूंकि ब्रेन को ऑक्सीजन जा रही होती है तो ये उस हद तक लवाहिकीन की एक मर्जी होती है और वो चांसेस पे होते हैं कि हो सकता है कि बॉडी रिस्पॉन्ड करे, किसी स्टेज पे वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड कर जाएं। और मैं समझता हूं कि दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा कि जो चाहेगा कि जी जब हमारी लास्ट होप है तो इसको ख़त्म किया जाए। अब आते हैं वापस केसेस पे। अब कल के लिए केस फिक्स है और इससे पहले 2 पेशियों पे तारीख भी ली जा चुकी है, और जो केस फिक्स है इस केस में कि कोर्ट अगर कल कहती है कि जी उनकी तरफ से एग्जेम्पशन आती है कि जी अभी तक वो नहीं पहुंचे, तो अब उनकी जो प्रेजेंस है एज फार एज आर्ग्यूमेंट्स आर कंसर्न वो कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी में भी उनका लॉयर जो उनसे खास कर मरियम साहिबा का है वो तो बहस कर जाएगा
ٹھیک ہے, اور اس کو کرنا چاہیے, اور کورٹ نے اس کو لاسٹ اپرچونٹی بھی دی ہوئی ہے. اب جہاں تک رہے کہ میاں صاحب کے جو لائر ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں چونکہ نیا داخل ہوں تو مجھے اپنے جو کلائنٹ ہیں ان سے کنسلٹیشن کا موقع شاید نہیں ملا. صحیح. تو یہ وہ ایک پلی لے سکتے ہیں کہ جی میں اپنے کلائنٹ سے کنسلٹ کیے بغیر. ڈیلے ہو جائے گا آپ کے خیال میں کہ اب جو فیصلہ متوقع تھا اب یہ دیکھیے کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کتنا وہ ڈیلے کرتے ہیں. ٹھیک, یعنی یہ صرف اب کورٹ کے اوپر ہے, یہ اب کورٹ کے اوپر ہے. سماعت مکمل ہو گئی, دلائل مکمل ہو گئے, دلائل نہیں مکمل ہوئے ان ایون کے, فیلڈز پہ ہو گئے, پروسیکیوشن کے ہو گئے, لیکن ڈیفنس کے نہ مریم صاحبہ کے لائر. تو یہ الیکشن تک تو نہیں ہو سکتا. نہیں, کیوں نہیں ہو سکتا؟ کل اگر ان کو وہ کورٹ کہتی ہے, انسسٹ کرتی ہے مریم صاحبہ کے لائر کو, آپ آرگیومنٹس کیجئے, آپ نے پورا کیس چلایا ہوا ہے, آپ نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے, آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, تو وہ اگر مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے. سینٹر صاحب, ایک تو خیر بیگم کلثوم کا اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ظاہر ہے کہ ایک دم سے یہ سڈن ہوا جو کچھ بھی ہوا ہے, لیکن ظاہر ہے مقدمات ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور بہت زیادہ یہاں پہ ایک کانسپریسی تھیریز تو پاکستان میں ویسے ہی جی وینٹیلیٹر پہ نہیں ہے, تو ایک سیاسی فائدہ اور ایک سیاسی نقصان جسے کہتے ہیں, وہ ہر صورت میں میاں صاحب یا ان کی خاندان کو جو ہے وہ اس وقت اٹھانے کی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ غلط ہے. آپ کو کیا لگتا ہے بیگم صاحبہ اگر وینٹیلیٹر پہ رہتی ہیں, میاں صاحب واپس آئیں گے الیکشن سے پہلے یا رک جائیں گے وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک تو آپ کے جتنے ویوز ہیں ان کو عید مبارک ہو, اور دوسرا آپ ساری قوم کے ساتھ ہماری بھی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ بیگم صاحب کو جلد سے جلد دے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے کہ پاکستان میں واپس آ سکے صحت کے ساتھ. لیکن جو آپ نے سوال کیا, پاکستان میں میرا خیال ہے کوئی ایک آدمی بھی میں نے ابھی تک نہیں سنا جس نے کہا ہوگا کہ یہ وینٹیلیٹر میں غلط ڈالا. اگر اس نے سوشل میڈیا پہ کوئی بات کی ہو, لیکن جتنی بھی پاکستان کی بڑی لیڈرشپ تھی انہوں نے سب نے ان کی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب آپ کے جو صحافی جس سے آپ کاظمی صاحب سے بات کر رہے تھے شاید لندن میں, انہوں نے جواب دے دیا تھا کہ میں نے خود دیکھا ہے. ان سے بڑی گواہی اور کس کی آپ کو چاہیے کہ ابھی اس نے, اور کون ہو سکتا ہے جو کسی بیماری کے لیے یا بیماری کو زیادہ پلائے یا کوئی فائدہ اٹھائے. آپ جا رہے ہیں, آپ جانتی ہیں کہ جب میاں صاحب کو یہاں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے نہیں ملی ایگزیمپشن, اور پھر سپریم کورٹ سے ملی ان کے, اس کے بعد وہ وہاں جا رہے تھے ان کو دیکھنے کے, تبھی وہ رستے میں ہی تھے کہ ان کو یہ خبر ہوئی ہے, جہاز میں شاید تھے کہ ان کا ارسٹ ہوا ہے اور وینٹیلیٹر میں وہ چلی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اس صورتحال میں کوئی تیاری نہیں تھی, کوئی جانتا نہیں تھا کہ کل کیا ہوگا. ابھی پتہ ہے کہ اب تو ٹوٹل بیگم صاحبہ کی طبیعت پہ ہے کہ میاں صاحب واپس آتے ہیں کہ یہاں نہیں کوئی آتے. زندگی اور موت کا ایسا معاملہ نہیں ہے, یہ پہلا کوئی دنیا کا کیس نہیں ہے. یہاں عدالتیں اس طرح ہی ہمیشہ کرتی رہی ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی صورتحال, اور عدالت کون آج واقف نہیں ہے, کس جج کو یہ پتہ نہیں ہوگا, کس وکیل کو پتہ نہیں ہوگا, اور یہ سارے لوگ فیملیاں والے. تو میرا نہیں خیال کہ کل کوئی اتنی اس پاکستان کے اندر اتنا حالات ہی خراب ہو گئے ہیں کہ کوئی یہ کہے ٹھیک ہے ان کو وقت ملنا چاہیے, وہ واپس آئیں, وہ بیٹھیں, ان کے وکیلوں سے مشورہ کریں, اس کے بعد کیس ضرور آگے جانا چاہیے. لیکن یہ چونکہ ابھی یہ صورتحال ہے کہ ساری فیملی دیکھیں, آپ ہمارے ٹکٹوں کا فیصلہ ہونا تھا, یہ بورڈ کی میٹنگ ہونی تھی, ساری معاملات چیز تھے, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کل ہی وہ کہیں جی کہ کل ہی ہم اس کو فیصلہ کریں گے. اگر یہی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے تو بے شک کل ہی کر دیں, پھر اگر یہی کوئی معاملہ ہونا ہے. لیکن پاکستان کی ہسٹری اس طرح رہی ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں, لیکن اس سے جو ڈیلے ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دن اور جہاں اتنا وقت گزر گئے ویسا کچھ دن اور مل سکتے ہیں. گزرا کہاں ہے, یہ تو ایسی ہیئرنگ آج تک نیب میں 1.5 سال 2 سال ہو گیا, اور کچھ لوگوں کی تو خواہش تھی کہ بغیر ٹرائل کے ان کو سزا ہونی چاہیے. وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ ٹرائل ہو. میں کہتا ہوں کوئی ایک نیب کا کیس بنا دے جس کو اس طرح ڈے ٹو ڈے, اور سپریم کورٹ کا جج بیٹھا اور وہ رپورٹ لیتا اور وہ کہے جی کہ میں بالکل. لیکن پوائنٹ یہ ہے بالکل ویسا کہ اب یہ معاملہ جو ہے تاخیر کا شکار ہو جائے گا. یہ جو مقدمات ہیں یہ تاخیر کا شکار ہو جائیں گے. لگتا ایسے ہے کہ الیکشن سے پہلے, راجہ صاحب کہہ رہے نہیں ہو سکتا ہے فیصلہ, لیکن لگتا ایسے ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ نہیں ہوگا جو کہ ایون فیلڈز اپارٹمنٹ اور پاناما کے حوالے سے جو ہیئرنگ ہو رہی ہے اس کی. آپ کو کیا لگتا ہے سر, تجزیہ کیا آپ کا؟ اسما دیکھیے, ایک تو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو, اور اس سارے معاملے پر جو اتنا حساس معاملہ ہے وہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے, تو کیا چاہیے, اور کافی بہادر خاتون, اور خود دیکھا کس طریقے سے پشاور کے لیے مشرف صاحب کے دور کے اندر وہ کورٹ کے چکر لگاتی رہیں, اور اس وقت جب یہ چودھری صاحب وغیرہ سارے لوگ کہیں روپوش ہو گئے تھے, اس وقت وہ میدان میں کھڑی ہوئی تھیں اور خود پھر معاہدہ کر کے چلے گئے. لیکن کلثوم نواز صاحبہ اس علالت سے قبل جو ہماری اطلاعات ہیں کہ وہ اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ہی نواز شریف صاحب کے بہت بڑے
سیاسی مشیران میں شامل رہے ہیں، تو عدالت اگر ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ لگتا ہے اسما کہ اس یہ جو فیصلہ ہے نیب کے کیسز کا، وہ جہاں پر کہیں کوئی قانونی مقدمہ تھا، اب وہ کہیں نہ کہیں سیاسی مقدمہ پیچھے جا رہا ہے اس معاملے کے اندر، اور الیکشن کے دوران جس طرح گہما گہمی ہے، جس طریقے سے ٹکٹوں پہ لڑائیاں ہیں، جس طرح پہ بڑے بڑے لیڈران جو ہیں وہ 5 سے لڑ رہے ہیں، اس کے اندر نیب کے مقدمات اور فیٹ ہے نواز شریف صاحب کا، انہیں خود لگ رہا تھا کہ ان کو سزا کبھی امکان سزا مل رہی ہے اور وہ نگراں سیٹ اپ میں ملے گی، لیکن نیب کے رویوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ معاملہ کہیں طوالت کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر 10-15 روز نہیں بالکل سر۔ اچھا اویس صاحب، مجھے ایک بریک لینی ہے اور آپ کی آڈیو بھی ہم اس دوران ٹھیک کر لیں گے۔ یہ جو اویس صاحب نے پوائنٹ اٹھایا کہ نگران سیٹ اپ کے دوران یہ ہونا تھا اور ان کے اوپر کیسز کا فیصلہ ہونا تھا، اطلاعات یہ بھی ہیں کہ نگران سیٹ اپ ان کا نام ECL پہ ڈالنے والے تھے، اس سے پہلے بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور میاں صاحب چلے گئے۔ اب ان کی واپسی ظاہر ہے کہ بالکل ٹوٹلی اب بیگم صاحبہ کی طبیعت کے حوالے سے ہے، اور اب کیسز کا فیصلہ بھی کوئی بہت مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا، اور اگر نظر آتا ہے تو کیا میاں صاحب پاکستان میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ افتخار چودھری کے جو اعتراضات ہیں اس کے اوپر بھی، اور چودھری نثار کے بھی کچھ اعتراضات، اس پہ بھی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب بات کریں گے افتخار چودھری نے جو اعتراضات داخل کیے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، سیتا وائٹ کے حوالے سے، ان کی جو مبینہ بیٹی کے حوالے سے کچھ معاملات تھے، وہ انہوں نے یہ نامزدگی کے حوالے سے جانچ پڑتال جو کر رہے ہیں پینل الیکشن کمیشن کا، اس کے حوالے سے تو اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی ہوگا صاحب، جب بات کر رہے ہیں سیاست کی اور سیاست ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ اب یہ تاخیر ہو جائے گی جو پاناما کا کیس ہے اس کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ تیزی بھی آ گئی ہے معاملات کے اندر، تو آپ نے دیکھا افتخار چودھری صاحب نے اعتراضات لگا دیے، اور یہ جو پہلے معاملات نہیں پاکستان کی سیاست میں کبھی ڈسکس ہوئے، اب وہ معاملات بھی پاکستان کی سیاست میں ڈسکس ہو رہے ہیں۔ افتخار چودھری صاحب ہوں یا سابق فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف، ان کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک کریئر کے ایک دور کے اندر انہوں نے they have played their innings، ان کو یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس کے باوجود مصر ہیں کہ کسی طریقے سے ٹانگ اڑائے رکھیں۔ کون ان کے ہاتھ میں کوئی سابق کوئی بیوروکریٹ ہوتے ہوں گے جو جمخانہ کے اندر بیٹھے ہوئے سگار پتا، جب آپ چیف جسٹس تھے تو اس طرح کے فیصلے ہوتے تھے، آپ جب حکمراں تھے تو اس طرح ہوتے تھے، ان کو سمجھ نہیں ہوتا، یہ فارغ لوگ ہو گئے ہیں، ان کے جو مشیران ہیں وہ بھی فارغ ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی ایجنسیز کے سابق ریٹائرڈ کوئی لوگ ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں۔ اسما، یہ آدمی افتخار چودھری صاحب، اس کے پیچھے میں نے اور آپ نے روڈوں پر جو ہے وہ لاٹھیاں کھائی ہیں، گرفتاریاں دی ہیں، کیسز بھگتائے ہیں کہ کسی طریقے سے جمہوریت کی بحالی ہو، عدلیہ کی بحالی ہو، اور یہ شخص اپنے بیٹے ارسلان افتخار کا جب کیس آیا تو اس کو سننے کے لیے خود وہاں پہ سیٹ پر براجمان تھے۔ کیسا یہ انصاف ہے؟ خود ان کا آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کہتے تھے کہ اپنے زمانے کا اب ان کی جو پارٹی ہے سو کالڈ تانگا پارٹی، وہ کہتے ہیں صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ اچھا بالکل ویسا یہ سیتا وائٹ کے اوپر الزام لگا کے دیکھیں، بہت گھٹیا بات ہے، بہت ہی واہیات بات ہے کہ ایک آپ سابق چیف جسٹس رہے ہو سپریم کورٹ کے، آپ ذاتیات پر آپ بات کر رہے ہو، آپ کو زیب نہیں دیتی۔ اب آپ جو ہے ایک تجزیہ پڑھے پاکستان کے بارے میں، اچھے کوئی لکھیں، بالکل ویسا میں بالکل یہ آپ نے یہ خود ان کے اوپر بھی بڑے الزامات ہیں، ان کے صاحبزادے کے حوالے سے۔ لطیف کھوسہ صاحب سابق گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سیکرٹری جنرل بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کھوسہ صاحب، یہ جو اعتراضات داخل ہوئے ہیں، ایک تو یہ 62-63 انہوں نے کہا جی یہ اس کے اوپر پورے نہیں اترتے، اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے وہ تو لگتا ہے کہ بس لوگوں نے سمجھ لیا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ کیا ان کو نقصان ہو سکتا ہے جو اعتراضات چودھری صاحب نے لگائے ہیں ان کے اوپر، اس کے بارے میں خان صاحب؟ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے، آپ نے بہت لمبا اس سفر کی طے بھی کیا ہے اور دیکھا بھی ہے۔ ہمارا بجائے اس کے کہ ہم ایک نفاست اور شائستگی کی طرف سیاست
عوامی جو ہے معاملات پر پارٹیز کی ترجیحات بھی ہوں اور پارٹیز کے منشور بھی عوام کی خدمت کے لیے ہوں، کیونکہ دیکھیے سیاست تو بنیادی طور پر عبادت ہی متصور ہوتی ہے. اگر آپ نے سیاست کو کاروبار بنانا ہے اور سیاست میں غلاظت اس طریقے سے آپ نے لے کے آنی ہے تو پھر میرے خیال میں کوئی بھی ہم یہ خدمت نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی انارکی کی طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے گالم گلوچ جو ہے وہ ایک سر وہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ جی جو مرضی لے آئیں، ہم اگر مطلب کوئی بھی صادق امین کیا وہ اگر پاک باز نہیں ہے، جو وہ اگر گنہگار ہے تو اس کو آپ سزا دیں گے، یعنی ان کو نااہل کریں گے، وہ قابل نہیں ہے اس پہ، تو پھر ظاہر ہے لوگ اعتراض تو کرتے ہیں اور مخالفین تو کرتے ہیں، اس کو تو نکالنا چاہیے تھا نا پہلے. جی دیکھیں ہم آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اس معاملے میں موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ڈکٹیٹر کے جو انٹرجیکٹڈ پیمند کاریاں ہیں آئین سے وہ ایک مخصوص مقصد کے لیے تھیں اور وہ نظام کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں تھیں. ان کو جو ہے ہم نے تو بہت کوشش کی کہ ان پیمند کاریوں کو اور بہت سی نکال کے باہر پھینکی 18ویں ترمیم کے ذریعے. یہ محترم نواز شریف صاحب اور باقی جو ہماری جماعتیں ہیں مذہبی جماعتیں، یہ انہوں نے دیکھیے بہت ابہام ہے. ہمارا یہ موقف تھا کہ دیکھیں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے آپ اچھے مسلمان ہیں آپ برے مسلمان ہیں. یہ اللہ کے اور انسان کے درمیان رشتہ ہے اور اس لیے اگر آپ دعائے قنوت پڑھانا شروع کر دیں ریٹرننگ آفیسرز اور کہیں جی آپ کلمے شروع کریں پڑھیں تو یہ باتیں میرا مطلب ہے کہاں ویئر آر یو گوئنگ ٹو اینڈ اپ. تو ہمارا موقف تو اس معاملے میں بڑا کلیئر رہا ہے. لیکن یہ چونکہ اب آئین کے اندر مندرج ہے اور آئین کے یہ 62-63 ریسنٹ پاسٹ میں خصوصاً چودھری افتخار صاحب کے زمانے سے بہت اس کو جو ہے اس پر ججمنٹس اور فیصلہ جات آئے. لیکن کھوسا صاحب خان صاحب جا بھی نہیں رہے نا ریٹرننگ آفیسرز کے سامنے، ان کو جا کے کم از کم اپنے اعتراضات جو ہیں ان کے اوپر بات تو کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں جاتے تو ان کو نقصان ہوگا آپ کے خیال میں؟ وہ تو دیکھیں وہ تو کرنا پڑے گی انہیں، لیکن اب یہ مثلا جو کیلیفورنیا کا فیصلہ ہے سیتا وائٹ کا وہ بھی ایک طرفہ ہے، اس کے ایک طرفہ فیصلہ ہے، اس میں یہ اس کا دفاع کر سکتے ہیں مگر ظاہر ہے کہ انہیں جانا پڑے گا وہاں. اگر تو یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے بیوی تھی طلاق دے دی بچی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مشتہری منادی کرتے پھریں کہ ہاں جی میری بیوی ہے اور اگر ختم ہو گیا ایک رشتہ 25-30 سال پہلے کا تو اس کو. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں تو پھر وہ ثابت کرے گا جس نے الزام لگایا ہے کہ یہ اس کی بیوی بیٹی ہے یا نہیں ہے. بیوی تو ختم ہو گیا وہ سلسلہ. تو صحیح، یعنی کہ آپ کا خیال ہے کہ خان صاحب یہ لڑ سکتے ہیں، یہ بات اس کے اوپر اعتراض کو جواب دے سکتے ہیں کہ یہ فواد چودھری صاحب نے آج جو ہے وہ اعتراض اٹھایا کہ اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو ریحام کے پیچھے تھے یعنی نون لیگ والے. تو کیا واقعی نون لیگ جو ہے افتخار چودھری صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی دوستی شوستی ہے ابھی تک چل رہی ہے کہ نہیں ختم ہو گئی ہے؟ ہماری کبھی بھی چودھری افتخار صاحب کے ساتھ نہ پہلے کوئی دوستی تھی نہ اب ہے. جب چودھری افتخار صاحب کے لیے ہم نے یہ معاملہ نہیں کیا تھا، ہم نے جو اس وقت ریسٹوریشن آف جوڈیشری کا معاملہ تھا، سول سوسائٹی تھی، میڈیا تھا، سیاسی جماعتیں تھی، ہم سبھی تھے سب جیسے ہم کہہ رہے ہیں. اور یہ کھوسا صاحب نے بھی سر اس وقت سب سے پہلے کھوسا صاحب کا سر خون جو ہے وہ کھوسا صاحب کا بہا تھا. انہوں نے بھی اس تحریک کے لیے بہایا تھا. یہ سارے لوگ کیا چاہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ عدالتیں آزاد ہونی چاہیے، جو ججز نظر بند ہیں انہیں آزاد کریں، جو نہیں تھا. اور وہاں کہا گیا تھا کہ جس طرح پرویز مشرف صاحب جوڈیشری کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور جنہوں نے پی سی یو کے نیچے حلف نہیں لیا ان ججز کو گھر بھیج دیا، تو یہ پاکستان کے آئین کے مطابق جو ہے وہ ٹریٹ کرنا چاہیے. وہ جو کام کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے اور اس لیے یہ لڑائی لڑی گئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. تو ریحام خان کے پیچھے بھی آپ لوگ نہیں ہیں اور چودھری صاحب اس عدلیہ کو بحال کرنے میں میاں نواز شریف صاحب کا بہت بڑا رول تھا، ہماری اس جماعت کا بھی تھا اور باقی جماعتوں کا بھی اور میڈیا کا اور سول سوسائٹی اور وکلا نے بھی اس پہ بڑا شاندار اپنا رول پلے کیا تھا. تب جا کے یہ کام ہوا. ریحام خان کے پیچھے بھی کوئی ہاتھ نہیں، کبھی بھی نہیں، نہ میں بالکل نہیں، نہ ہمارا کوئی تعلق ہے ریحام خان صاحب سے، نہ پہلے رہا. دیکھیں ریحام خان صاحب کا سب سے تعلق رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے، وہ ان کی وائف رہی ہیں. میں نے کبھی اس موضوع پہ بات کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا اور نہ ہی میں کبھی ایسے موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں فیملیاں کے اوپر اور ذاتیات کے اوپر بات ہے بالکل مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ اس کو رسپانڈ کروں. پر اگر کسی کے خلاف میرے خلاف میں اس طرح پوٹ کرتا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی مواد موجود ہے اور وہ واقعی سمجھتا ہے کہ یہ مٹیریل جو ہے یہ واقعی ایسا ہے کہ جو میں کورٹ آف لا میں ثابت کر سکتا ہوں، تو اسے پریس کانفرنسیں نہیں کرنی چاہیے. اسے مجھے آگے میڈیا میں خراب کرنے کے بجائے پہلے وہ عدالت میں جائے، عدالت سے کوئی ڈکلیریشن میرے خلاف لے.
تو تب تو کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پاکستان میں یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے۔ ڈیکلیریشن تو سر اب دیکھیں خان صاحب کے خلاف الزامات کیلیفورنیا کا وہ کہہ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود پاکستان کی سیاست میں تیسرا الیکشن خان صاحب چوتھا لڑ رہے ہیں، نہیں اس پہ بات آپ کا سوال کریں، یہ میں ایک ذرا مختصر جواب دوں۔ ریحان خان کی کتاب کا اتنا کسی کو نہ پتہ چلتا اگر پی ٹی آئی کے دوست دانشمندی سے یہ معاملہ کرتے۔ خیر ایسا نہیں ہے، انہوں نے ایک ایک بات خود کھول کے بیان کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں تو ان کی زبانی پتہ چلی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ آپ نے کتاب پڑھی ہے، میں نے نہیں پڑھی، میرے پاس کوئی وہ انفارمیشن آئی ہے، ان کا جو ہے وہ یہ کس طرح کہتے رہے، یہ کہتے رہے کہ بک کے فلاں پیج پہ اس نے یہ لکھا ہے، غلطیشن لگایا۔ بھائی آپ کو کس طرح پتہ ہے اس نے یہ خود کہتی ہے، میں نے اس پہ میں بالکل یہ بھائی صاحب کا یہ ویلڈ پوائنٹ ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد ہم اس پہ بھی بات کریں گے، اور پھر جو چودھری نثار صاحب مریم صاحبہ کے خلاف باتیں کرنا چاہتے ہیں اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ خان صاحب کا کتنا ضروری ہے اس پہ کر کے پھر ہم چودھری نثار پہ آئیں گے۔ راجہ صاحب اگر نہیں جاتے خان صاحب جو کہ نہیں جا رہے اپنے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے، تو ان کو نقصان ہو سکتا ہے کوئی؟ دیکھیے اگر تو کورٹ کی ڈائریکشن ہے اور وہ نہیں جاتے پھر تو ان کا نقصان ہوگا، اور اگر کورٹ ان کو کنڈون کہہ دیتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے آپ کے جو اصلتاً یا تھرو وکالتاً آپ کے، انہوں نے سب سے پہلے کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈاکیومنٹس کیا ہیں، ڈاکیومنٹس کون سے ہیں۔ اور ایک بات یہاں میں کلیئر کرتا جاؤں کہ ابھی تک 62 63 پہ ہمارے ہاں جو ججمنٹس آئی ہیں وہ صرف اس بات پہ آئی ہیں کہ آپ نے ایک فالس ڈکلریشن دی ہے، کوئی بھی ایسی ججمنٹ موجود نہیں کہ جس میں کہا ہو کہ یہ کوئی کہ آپ کا کیریکٹر کیسا رہا ہے یا موریلز پہ یا آپ نے میجر سن سے ریفرین نہیں کیا۔ There is no such judgment or any declaration and courts have always restrained themselves کہ وہ اس قسم کی کسی کی بندے کی ذات کے اوپر ججمنٹ دیں۔ تو جب تک کوئی ایسی ججمنٹ اور ڈکلیریشن نہیں ہوگی، آئی تھنک کہ یہ ایک فوٹائل قسم کی ایکسرسائز ہے جس میں کوئی جو ہمارے آرو تیار ہی نہیں کہ وہ کوئی اس بیس پہ کوئی ڈکلیریشن دے سکیں۔ تو یہ اس لیے ان کا جانا نہ جانا صرف یہ ہے کہ ایک میڈیا کی کنزمپشن کی خبریں بن رہی ہیں، کل یہ ساری ختم ہو جائیں گی، پبلک پرسیپشن تو بنتا ہے نا، ادروائز ہماری عدالتی ہسٹری میں کوئی ایسا فیصلہ موجود نہیں ہے۔ لیکن ویسا پبلک پرسیپشن تو بنتا ہے نا، مطلب آج فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی ہے، ترجمان ہے تحریک انصاف کے، انہوں نے پوری پریس کانفرنس کی کہ یہ پھر انہوں نے جو کہا افتخار چودھری کے بارے میں وہ بھی ایک کہانی مطلب ہے کہ جو لفظ استعمال کیے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ تھم جائے گا یا یہ رکے گا الیکشن تک، چلے گا الیکشن تک؟ نہیں یہ بہت ہی خطرناک رجحان ہیں، یہ صرف ذاتیات پر ابھی حملے۔ مجھے تو ڈر یہ اسما کہ انتخابات جو ہوں گے وہ بڑے وائلنٹ ہوں گے اگر یہی صورتحال رہی، کیونکہ پولرائز سوسائٹی ہے، انتشار کا شکار ہے، عدم برداشت ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط کہہ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں، آپ جو سوچ رہی ہیں آپ کا فکر کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کی فکر کیا ہے۔ اگر اس کی بنیاد پر اگر ریاست یہ سب کچھ ان گروہوں کے انتہا پسند گروہوں کو دے سکتی ہے جو سوسائٹی کے اندر انتشار پھیلایا جا سکتا ہے، تو اس کو ہی ہمیں عکاسی دیکھ رہے ہیں۔ اس کی روک تھام تو ضروری ہے، بالکل لیکن اویس صاحب یہ خوشائن بات ہے، یہ خوشائن دیکھیے نا کہ یہی افتخار چودھری صاحب ہیں جن کا تعلق کہاں پہ کن سے تھا، جن کے پیچھے ہم نے لڑائیاں کی، پھر کس طرح جوڈیشری میں انہوں نے ایک منتخب وزیر اعظم کو فارغ کیا۔ میمو گیٹ کے اندر نواز شریف صاحب خود ان کے ساتھ تھے۔ جب یہ مکمکہ ہوا پوری موومنٹ فار ریسٹوریشن آف جوڈیشری کا، آپ بھی گواہ ہیں کہ گجرانوالہ میں نواز شریف صاحب بیگم کلثوم دستگیر صاحب کے گھر پہ تھیں، جب ان کا فون آیا کس طرح اعتزاز بیچ میں سالس بنے۔ اعتزاز صاحب تھے، بالکل ساتھ تھے گاڑی میں۔ صاحب کا کیا کردار تھا، جنرل پرویز مشرف کو کون کاؤنٹ کرتا؟ تو اس کا تو مطلب یہ کہ افتخار چودھری صاحب کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، اسی لیے لفظ مہرہ استعمال کیا ہے آج فواد چودھری صاحب نے۔ اویس صاحب کی بات مان لیتا، آپ تو نہیں کچھ پھر استعمال تو نہیں کر رہے۔ کیا بتا، آپ زیادہ جانتے ہیں افتخار چودھری صاحب کو، ان کے اس اعتراض کے پیچھے واقعی کوئی ہو سکتا ہے؟ کچھ پی ایم ایل این کی طرف فواد چودھری نے کیا اشارہ، اور کچھ وہ کہتے ہیں مہرے ہیں کسی اور کو کوئی اور استعمال کر رہا ہے؟ لیکن اسما ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے پیچھے سازش، مقامی بھی اور بین الاقوامی بھی سازش، یہ ہمارا ایک وتیرہ بھی بن چکا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایشو تو تھا اور آج سے نہیں ہے، یہ بہت عرصہ سے یہ سیتا وائٹ والا کوئی نئی چیز نہیں ہے، مگر اس میں ڈیکلریشن ہے، کیلیفورنیا کی کورٹ کی ڈیکلریشن ہے
کہ وہ جو ہے یہ اس کا بایولوجیکل فادر ہیں عمران خان. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کیا اپنی وہاں موقف کیا لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ 62-63 کو اگر آپ 62 کو پڑھیں 1F میں تو آپ کو یہ چیزیں بھی نظر آئیں گی اور ڈیکلریشن بھی آ گیا کورٹ کا. لیکن ڈیکلریشن یہ نہیں ہے کہ یہ صادق نہیں ہے, امین نہیں ہے, یہ جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں, پاک باز اچھے مسلمان, اس کو کیسے کوئی کرے گا؟ یہ بھی نہیں ہے کہ اچھا مسلمان ہے یا نہیں برا مسلمان. یہ اب انٹرپریٹ کرے گی اسے, یہ جو ہے یا تو ریٹرننگ آفیسر تو انٹرپریٹ کر نہیں سکتا ہے. دیکھیں ریٹرننگ آفیسر کورٹ نہیں ہے, تو اس لیے کورٹ آف لا سے ڈیکلریشن یا تو یہ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جائے گا یا کوئی سول کورٹ جو ہے اس کو ڈیکلریشن دے گی. تو یہ کورٹ جو ہے ڈیفائنڈ ہے آئین میں کورٹ کیا ہوتی ہے. ریٹرننگ آفیسر کورٹ نہیں ہے. کیلیفورنیا والی ججمنٹ وہ یہ نہیں کہتی ہے کہ مسلمان اچھا ہے یا برا نہیں ہے, وہ صرف یہ کہتی ہیں کہ بایولوجیکل فادر ہے عمران خان اس بچی کے. اب اس کو یہ کس طرح سے پی ٹی آئی لیتی ہے, یہ عمران خان صاحب کو وہاں تو حاضر ہونا پڑے گا اپنے وکیل کے ذریعے. ضروری نہیں ہے کہ وہ خود جائیں حاضر آئیں, اسالتن یا وکالتن ہوتا ہے. چلے جاتے That could be very dangerous. ایک چیز تھوڑی سی میں کلیریفائی کرنا یہ امپورٹنٹ بات ہے کیلیفورنیا کورٹ کے حوالے سے. یہ جو کیلیفورنیا کی ججمنٹ ہے اس میں خان صاحب پارٹی نہیں تھے, ویری سیریس. خان صاحب کو اس میں موقع نہیں دیا گیا, وہ پیش بھی نہیں ہوئے, اور وہ ایک ایکس پارٹی ججمنٹ ہے. اچھا لیکن یہ راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکس پارٹی ججمنٹ ہے, اس میں شریک نہیں تھے عمران خان صاحب, تو اس لیے کورٹ کی ایکس پارٹی ہو یا جو بھی ہو, ججمنٹ از اے ججمنٹ, ڈیکلریشن از اے ڈیکلریشن, ججمنٹ از اے ججمنٹ unless it is satisfied by a superior court. یہ کہنا کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے, انہیں پتہ ہے پہلے نہیں تھا. لیکن یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے خان صاحب کو آگے جا میں کچھ نہیں ہوگا اس کا, میں آپ کو بتا دوں. آف کورس نہیں, اب ظاہر ہے عوام تو ایک لیڈر کو منتخب کریں گے, جس طرح سے جو بھی ہوگا اس کو منتخب کریں گے. یہ افتخار چودھری صاحب کی موو لیکن خالی نہیں ہے کہ باہر جو لوگ ہیں اسما, میں نے کہا بنی گالا کے سامنے جو سینکڑوں لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ ایک بہت ہی پوائنٹ آف کنسرن ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے, خود عمران صاحب کے لیے, کہ ٹکٹیں صحیح سے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی ہیں اور باقی کی بات کر رہے تھے. بھائی صاحب کیا لاسٹ یہ جو ڈسکشن ہم جدھر چلے گئے, یہ میرا خیال ہے کہ یہ ڈسکشن نہیں ہے. لیکن چودھری نثار بھی کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, وہ اس بارے میں نہیں ہے, ان کے سیاسی کردار کے بارے میں. اگر وہ جو آج اگر پریزائڈنگ افسر کے پاس وہ کہے ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ مس ڈکلریشن کیا کہ انہوں نے وہاں منشن نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھا مسلمان ہے کہ نہیں ہے, کوئی پاک دامن ہے کہ نہیں ہے, کوئی نماز, جو اپنے اثاثے اور اپنا خاندان جو ڈکلیئر کرنا ہے اس کے اوپر. جب بھی آپ نومینیشن پیپر سبمٹ کرتے ہیں تو بالکل پہلی جو بات ہے کہ جو آدمی آپ نے کاغذ جمع کراتا ہے اس سے ہر صورت میں لیڈران جو ہیں پیناما کے مقدمے کے دوران, بھائی صاحب 1 منٹ لوں گا صرف, مقدمے کے دوران بھی کیا نہیں کہتے رہے ہیں, جو بہت ہی اخلاقیات سے گری ہوئی بات ہے. بالکل بہت بری بات ہے جو انہوں نے کی, لیکن جو فالوورز تھے پی ٹی آئی کے جو وہ کہتے رہے وہ بھی بڑا غلط ہے. یہ ٹرینڈ بھی ختم ہونا چاہیے. بالکل دونوں طرف سے پارٹیوں, سوشل میڈیا گروپس دونوں پارٹیوں کے جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں. ہم سب کی فیملیز ہیں, سب کی ذاتیات ہیں, سب ماؤں بنا والے. اگر آپ ویسے کنڈیم کرتے ہیں, بالکل میں کہتا ہوں کہ اگر نہیں کہ یہ